इस दिन मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरी एक मामूली सी गलती इतना बड़ा तूफान खड़ा कर देगी। मैं हमेशा की तरह जल्दी जल्दी दफ्तर पहुंची थी, मगर इस बार जल्दबाजी में अपने लंबे बाल बांधना भूल गई थी। मेरे लिए ये कोई खास बात नहीं थी, लेकिन शायद किस्मत को इसी लम्हे से मेरी आजमाइश शुरू करनी थी। मैं खामोशी से अपनी मेज की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक किसी ने सख्ती से मेरी कलाई पकड़ी और अगले ही लम्हे में दफ्तर की ये कोने में दीवार के सामने खड़ी थी। मेरे सामने फरीद खान था, वो शख्स जिसके चेहरे पर हमेशा संजीदगी रहती थी, मगर आज इसकी आंखों में ऐसा तूफान था जिसे देखकर मेरी सांसें बेतरतीब होने लगी। बड़ा शौक है ना तुम्हें सबकी नजरें अपनी तरफ खींचने का? इसकी भारी आवाज मेरे कानों में गूंजी। मैं खौफ से कांप उठी। फरीद सिर्फ मेरा बॉस नहीं था, वो मेरे मरहूम चिच्चा का बेटा भी था। बचपन में खानदान वालों ने हमारा रिश्ता जरूर जोड़ दिया था, मगर मेरे लिए वो हमेशा एक दूर और एक सख्त मिजाज इंसान ही रहा। मैं अपनी तालीम और अखराजात खुद पूरे करने के लिए इसकी कंपनी में मुलाजिमत कर रही थी, इसलिए इसके हर सख्त रवैये पर खामोश रहना मेरी मजबूरी बन चुका था। मैंने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, बराहे करम मेरा हाथ छोड़ दे, मैं अभी बाल बांध लेती हूँ। मेरी आवाज लरज रही थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। रात भर यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट मुकम्मल करते करते सुबह होने वाली थी, इसीलिए आंख देर से खुली। जल्दी में मैंने घर वाला सादा सा लिबास भी पहन लिया और बगैर आईना देखे दफ्तर चली गई। मुझे क्या मालूम था कि मेरे खुले हुए लंबे बाल किसी के लिए इतनी बड़ी बात बन जाएंगे। कंपनी के 19वीं मंजिल पर वाक़ा दफ्तर में इस वक्त अजीब खामोशी छाई हुई थी। बाहर बैठे तमाम मुलाजमीन एक दूसरे को देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आवाज तक निकाल सके। सब जानते थे कि फरीद खान जब गुस्से में आता है तो पूरा माहौल बदल जाता है। इसके कैबिन का बंद दरवाजा सबके लिए खौफ की अलामत बन चुका था, क्योंकि चंद लम्हे पहले इसकी बुलंद आवाज पूरे फ्लोर में सुनाई दी थी। असल बात मेरे लिबास या बालों की नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात की थी जो चंद मिनट पहले हुई थी। फरीद का करीबी दोस्त सलमान पहली बार दफ्तर आया था। इसने मुझे देखते ही बेसाख्ता कहा था, यार फरीद, ये लड़की कौन है? इतनी सादा होने के बावजूद कितनी बावखर लग रही है। अगर ये किसी रिश्ते में नहीं तो मैं अपने घर वालों को भेज दूं। इसकी यह बात सुनकर मैं शर्मिंदगी से नजरें झुका गई थी, मगर फरीद के चेहरे पर इस लम्हे जो खामोशी छाई, इसका मतलब मैं समझ ना सकी। अब एहसास हो रहा था कि इसके दिल में गुस्सा मेरी वजह से नहीं, बल्कि सलमान के इन अल्फाज की वजह से भड़का था। वो ये कदम और मेरे करीब आया। इसकी गिरफ्त पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी थी, मगर इसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, जैसे बरसों से दबाया हुआ कोई एहसास भी बेकाबू हो रहा हो। मैंने नजरें झुका ली। दिल तेजी से धड़क रहा था। वो आहिस्ता मगर मजबूत लहजे में बोला, खामोश रहो। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि मैंने सबसे बड़ी गलती तुम्हें दूसरों की नजरों के सामने लाकर की। शायद कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है, क्योंकि मैं खुद भी ये मानने से भागता रहा कि तुम मेरे लिए सिर्फ एक मुलाजिमा या रिश्तेदार नहीं हो। इसकी बात सुनकर मैं हैरत से इसका चेहरा देखने लगी। मेरे लिए ये अल्फाज किसी अनजान दुनिया के दरवाजे खुलने जैसे थे, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि यही लम्हा हमारी जिंदगी का रुख बदलने वाला है, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ा ये एक शख्स हमारी पूरी गुफ्तगू सुन चुका था और इसके दिल में छुपी दुश्मनी बहुत जल्द हम दोनों को ये कैसे इम्तिहान में डालने वाली थी, जिसका तसव्वुर भी हमने कभी नहीं किया था। मेरे कांपते हुए हाथ अब भी संभल नहीं रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी अपने बिखरे हुए बाल दुपट्टे के अंदर समेटे, मगर दिल की बेचैनी किसी तरह कम नहीं हो रही थी। अभी चंद लम्हे पहले जो कुछ हुआ था वो बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। मैं जानती थी कि कामरान हमेशा सख्त मिजाज रहा है, लेकिन आज इसकी आंखों में गुस्से के साथ एक ऐसा दर्द भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने हिम्मत जमा की और धीमी आवाज में कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, आप मुझे बरसों से जानते हैं। अगर आज मुझसे गलती हुई है तो सिर्फ इतनी कि जल्दी में बाल बांधना भूल गई। इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे किरदार पर शक करें। मेरी बात सुनकर एक लम्हे के लिए इसके चेहरे के तासीरात बदले, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर अगले ही लम्हे इसने खुद को फिर से संभाल लिया। शायद इसकी जिद इसके दिल पर भारी पड़ रही थी। हकीकत तो यह थी कि इसे मेरे खुले बालों से मसला नहीं था,
بلکہ اس بات سے تکلیف ہوئی تھی کہ کسی اور نے میری تعریف کرنے کی جرت کیوں کی۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آیا اور نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، یہ آخری بار ہے عائشہ، آئندہ اگر اسی طرح بے احتیاط ہو کر دفتر آئیں تو مجھے اپنا رویہ بدلنے پر مجبور نہ کرنا۔ یہاں ہر شخص تمہیں میری کمپنی کی ملازمہ سمجھتا ہے، اسی لیے اپنی سادگی اور وقار کی حفاظت خود کرو۔ اس نے میری کلائی چھوڑ دی۔ میں یہ قدم پیچھے ہٹی اور گہری سانس لی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، مگر میں نے انہیں گرنے نہیں دیا۔ میں خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی آواز پھر میرے پیچھے گونجی اور ایک بات میں رک گئی مگر پلٹ کر نہیں دیکھا۔ آپ نے اس دوست کو صاف لفظوں میں بتا دینا کہ ہر اچھی لڑکی رشتے کے لیے دستیاب نہیں ہوتی۔ کچھ رشتوں کی حفاظت برسوں پہلے طے ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کے الفاظ سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکا۔ میں کچھ کہہ سکتی تھی مگر میں نے خاموشی ہی بہتر سمجھی اور تیزی سے کیبن سے باہر نکل آئی۔ باہر پورا دفتر غیر معمولی خاموشی تھا، جیسے سب لوگ جانتے ہوں کہ اندر کوئی طوفان گزر چکا ہے۔ کئی نظریں میری بھیگی ہوئی آنکھوں پر اٹھی مگر کسی نے کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں کی۔ ادھر کیبن کے اندر شاید وہ خود بھی سکون میں نہیں تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ میرے نکلتے ہی اس نے میز پر رکھا شیشے کا پیپر ویٹ دیوار پر دے مارا تھا۔ اسے اپنے غصے پر افسوس ضرور تھا لیکن وہ اپنی انا اور بے نام حسد کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ شاید وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ آخر میرے بارے میں اتنا بے قرار کیوں ہو جاتا ہے۔ رات کو جب ہم سب حویلی کے کھانے کی میز پر بیٹھے تو ماحول غیر معمولی حد تک خاموش تھا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ کسی کی طرف نہ دیکھوں۔ دوپہر کی تلخی ابھی تک میرے دل پر بوجھ بنی ہوئی تھی۔ چچا جان نے خاموشی توڑی۔ عائشہ بیٹا، آج یونیورسٹی سے تمہارے پروفیسر کا فون آیا تھا۔ وہ تمہاری محنت کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ ہمیں واقعی تم پر فخر ہے۔ میں نے زبردستی مسکرا کر کہا، یہ سب آپ لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے چچا جان۔ میری بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ سامنے بیٹھے کامران نے چمچ پلیٹ میں رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، صرف پڑھائی میں اچھی ہونا کافی نہیں ہوتا، انسان کو اپنے رویے کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں سیدھی مجھ پر تھی۔ چچا جان نے فوراً بات بدلتے ہوئے کہا، ویسے میں ایک ضروری فیصلہ کرنا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے تعلیم بھی مکمل کر لی، کمپنی میں بھی خود کو ثابت کر دیا، تو میرا خیال ہے اب اس کے اور کامران کے نکاح کی تاریخ طے کر دینی چاہیے۔ میری سانسیں جیسے ہی ایک لمحے کو رک گئی۔ کامران نے اچانک کرسی پیچھے ڈھکیل دی۔ نکاح؟ اس کی آواز میں حیرت سے زیادہ سختی تھی۔ اگر آپ سب نے بچپن میں کوئی فیصلہ کر لیا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بھی اسے ماننے پر مجبور ہوں۔ میری زندگی کا فیصلہ میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ میری طرف دیکھ کر بولا، میں کسی ایسے رشتے کو قبول نہیں کر سکتا جسے میں دل سے قبول ہی نہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر گئے۔ میں نے نظریں جھکا لی تاکہ کوئی میری آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو نہ دیکھ سکے۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد بھی اس کے قدموں کی آواز کافی دیر تک میرے کانوں میں گونجتی رہی۔ میں نے ایک لقمہ بھی نہ کھایا، خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ آنٹی میرے پاس آ گئی۔ انہوں نے پیار سے مجھے گلے لگایا مگر اس لمحے میرے ضبط کا بندھن توڑ گیا۔ میں روتے ہوئے صرف ایک سوال دہرا رہی تھی، آخر میری غلطی کیا ہے؟ کیا یتیم ہونا واقعی اتنا بڑا جرم ہوتا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا، اپنی پڑھائی تک کا خرچ خود اٹھایا، پھر بھی ہر بار مجھے ہی خود کو ثابت کیوں کرنا پڑتا ہے؟ میری آواز ٹوٹ رہی تھی مگر دل میں ایک فیصلہ آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میں کسی کے سہارے کے بجائے اپنی پہچان خود بناؤں، چاہے اس کے لیے مجھے اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ میں نے آنٹی کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھی مگر اس بار میں نے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے دھیرے سے کہا، آنٹی، ابو ہمیشہ ایک بات سمجھاتے تھے کہ انسان چاہے کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، اسے اپنی عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر عزت چلی جائے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ شاید کامران بھائی کو لگتا ہے کہ میں اس گھر، اس نام یا اس دولت کی محتاج ہوں، اسی لیے ان کی ہر بات خاموشی سے برداشت کرتی ہوں، مگر حقیقت ایسی نہیں ہے۔ میں تو صرف اس لیے یہاں رہی کیونکہ چچا جان نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں اس گھر کی اپنی نہیں ہوں۔ لیکن کل انہوں نے سب کے سامنے میرے بارے میں جو کچھ کہا،
اس کے بعد اس رشتے کا بوجھ اٹھانا میرے لیے پہلے جیسا آسان نہیں رہا۔ میں یتیم ضرور ہوں مگر خوددار بھی ہوں۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ میں ان کی زندگی پر بوجھ ہوں تو میں خود ہی ان کی راہ سے ہٹ جاؤں گی۔ مجھے اپنی منزل کسی کے سہارے نہیں، اپنی محنت سے بنانا آتا ہے۔ آنٹی چند لمحے خاموش رہی۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور فخر بھی۔ شاید انہوں نے پہلی بار مجھے یہ کمزور اور ڈری ہوئی لڑکی کے بجائے اپنے وقار کے لیے ڈٹ جانے والی عورت کی صورت میں دیکھا تھا۔ انہوں نے میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور دھیرے سے بولی، بیٹا، غصے میں لیے گئے فیصلے اکثر انسان کو بعد میں پچھتانے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے ایک دن کامران کو اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوگا۔ وہ دل کا برا نہیں، بس اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پا رہا۔ میں نے ان کی بات سن کر ہلکی سی مسکراہٹ تو دی، مگر میرے دل میں امید کی کوئی کرن باقی نہیں رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ فاصلے وقت سے نہیں بلکہ انسان کے غرور سے پیدا ہوتے ہیں، اور کامران کے دل تک پہنچنے کی کوشش میں پہلے ہی بہت کچھ ہار چکی تھی۔ اس رات میری آنکھوں سے نیند کون سے دور رہی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھتی رہی اور دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ اب مجھے اپنی زندگی کا راستہ خود چننا ہوگا، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اگلی صبح میں معمول کے برعکس بہت خاموش تھی۔ میں نے نہ حویلی کی گاڑی کا انتظار کیا اور نہ ہی یہ چاہا کوئی مجھے چھوڑنے جائے۔ میں سادہ سے آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس تھی اور اپنے لمبے بال مضبوطی سے باندھے رکھے تھے، جیسے کل کی تلخ باتوں نے مجھ سے میری بے فکری بھی چھین لی ہو۔ گھر سے نکل کر میں سیدھی بس اسٹاپ پر جا کھڑی ہوئی۔ وہاں چند ہی لوگ موجود تھے اور سڑک پر غیر معمولی خاموشی تھی۔ میں اپنے خیالوں میں گم تھی کہ اچانک ایک تیز رفتار موٹر سائیکل میرے قریب آ کر رکی، جس پر 3 نوجوان سوار تھے۔ ایک لڑکے نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے آج قسمت ہم پر مہربان ہے، اتنی خوبصورت لڑکی اکیلی کھڑی ہے۔ دوسرے نے خیخفا لگاتے ہوئے کہا، بس کا انتظار کیوں کر رہی ہو، آؤ ہم چھوڑ دیتے ہیں جہاں جانا ہے۔ ان کی باتیں سن کر میرے ہاتھ بھی اختیار اپنے بیگ پر مضبوط ہو گئے۔ میں نے نظریں جھکا کر کانپتی ہوئی آواز میں کہا، براہ کرم مجھے اکیلا چھوڑ دیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ میری بات سن کر وہ تینوں ہنسنے لگے، جیسے میری گھبراہٹ انہیں مزید حوصلہ دے رہی ہو۔ ان میں سے ایک نوجوان موٹر سائیکل سے اتر کر آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا۔ میرے قدم جیسے زمین میں جم گئے تھے۔ میں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، مگر آس پاس کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو میری مدد کر سکتا۔ میرا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنی ہی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی ہاتھ سے موبائل نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے ہی وہ لڑکا میرے بالکل سامنے آ کر رک گیا، اور اس کے آنکھوں میں موجود خطرناک مسکراہٹ نے مجھے یہ احساس دلایا کہ آج میری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں ابھی تک خوف سے سنبھل نہیں پائی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ اچانک سڑک پر تیز بریک لگنے کی آواز گونجی۔ ایک سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی آ کر میرے سامنے رکی۔ گاڑی کے ٹائروں کی چیخ نے وہاں موجود سب لوگوں کو چونکا دیا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور کامران تیزی سے باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ وہ تینوں لڑکے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاید وہ اسے پہچانتے نہیں تھے، مگر اس کی شخصیت کا روب بھی کافی تھا۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، فوراً موٹر سائیکل موڑی اور وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سیدھا میرے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مجھے لگا شاید وہ میری خیریت پوچھے گا، لیکن اس کی پہلی ہی آواز غصے سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے کہا تھا نا اکیلی مت نکلا کرو۔ آخر خود کو ثابت کیا دکھانا چاہتی ہو؟ اگر میں چند منٹ دیر سے پہنچتا تو تمہیں اندازہ بھی ہے کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی ایک ایک بات میرے دل پر چوٹ کر رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے صرف اتنا کہا، بس لیٹ تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ، مگر اس نے میری بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ خاموش رہو، کبھی اپنی ضد بھی چھوڑ دیا کرو، ہر بار خود کو مشکل میں ڈال دیتی ہو۔ میں جانتی تھی وہ غصے میں تھا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی بھی صاف دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ اس منظر کا تصور بھی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ شاید اسے مجھ پر نہیں، اپنے دیر سے پہنچے پر غصہ آ رہا تھا، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنے اصل احساسات کو ڈانٹ میں چھپا رہا تھا۔ اسی دوران ایک سفید گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے ایک نوجوان جلدی سے باہر نکلا۔ وہ فہد تھا، میری یونیورسٹی کا کلاس فیلو۔ مجھے اس طرح پریشان دیکھ کر وہ فوراً میرے قریب آیا۔ عائشہ، تم ٹھیک ہو؟ کسی نے تمہیں نقصان تو نہیں پہنچایا؟
اس کے لہجے میں خلوص تھا جس سے میرے خوف میں کچھ کمی آئی۔ میں نے بامشکل مسکرا کر کہا، میں ٹھیک ہوں، بس کچھ لڑکے تنگ کر رہے تھے۔ میری بات ابھی ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ کامران کی سرد آواز فضا میں گونجی۔ آپ کون ہیں؟ فہد نے تیزاب سے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ میرا نام فہد ہے، ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ کامران نے اس کی طرف بڑا ہوا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، اس کی نظریں صرف میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ شاید اسے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اور شخص میری فکر کرے۔ چند لمحے بعد وہ نہایت سنجیدہ لہجے میں بولا، میں عائشہ کا منگیتر ہوں اور آئندہ اسے کسی اجنبی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہی شخص تو کل سب کے سامنے اس رشتے کو اپنی مجبوری کہہ رہا تھا اور آج ایک انجان کے سامنے اسی رشتے پر اپنا حق جتا رہا تھا۔ فہد بھی چند لمحے کے لیے خاموش رہ گیا، پھر اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں، ویسے بھی ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ میں کچھ کہنے ہی والی تھی کہ کامران نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی گرفت سخت ضرور تھی مگر اس میں عجیب سی گھبراہٹ بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں، عائشہ میرے ساتھ جائے گی اور آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، یہی بہتر ہے۔ وہ مجھے تقریباً ساتھ لے کر گاڑی تک آیا۔ میں نے ایک بار مڑ کر دیکھا تو فہد خاموشی سے وہی کھڑا ہمیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر حیرت بھی تھی اور بے بسی بھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی کامران نے گاڑی تیزی سے آگے بڑھا دی۔ پورے راستے خاموشی چھائی رہی مگر اس خاموشی میں بھی ایک عجیب سا تناؤ تھا۔ آخرکار اس نے خاموشی توڑی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ میں نے کھڑکی سے باہر نظریں جمائے جواب دیا۔ میں نے بتایا نا، صرف میرا کلاس فیلو ہے، اس نے تلخ لہجے میں کہا۔ صرف کلاس فیلو؟ جس انداز سے وہ تمہاری فکر کر رہا تھا وہ صرف دوستی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی بات سن کر میرے صبر کا بند ٹوٹنے لگا۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر کوئی میری مدد کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کل تو آپ نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کی زندگی پر بوجھ ہوں، پھر آج ہر کسی کے سامنے مجھے اپنی منگیتر کیوں کہہ رہے تھے؟ آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میرے سوال کے ساتھ ہی اس نے اچانک زور سے بریک لگا دی۔ گاڑی سڑک کے کنارے رک گئی۔ چند لمحوں تک صرف ہماری بے ترتیب سانسوں کی آواز سنائی دیتی رہی۔ وہ میری طرف دیکھتا رہا جیسے دل کی بات زبان تک آ گئی ہو مگر غرور اسے بولنے نہ دے رہا ہو۔ اس کے ہونٹ ہلے مگر کوئی لفظ ادا نہ ہو سکا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ شاید اس کے دل میں بھی کوئی ایسا راز دفن ہے جسے وہ خود سے بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اس وقت بھی کامران کی خاموشی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا مگر اس کی آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ فہد کا میرے قریب آنا اسے اتنا بے چین کیوں کر دیتا ہے۔ وہ بار بار یہی ظاہر کرتا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری زندگی میں کسی دوسرے شخص کی معمولی سی موجودگی بھی اسے اندر ہی اندر بے قرار کر دیتی تھی۔ مگر اس کا غرور ہر احساس پر بھاری تھا، اس لیے وہ دل کی بات کبھی زبان پر نہیں لاتا تھا۔ اگلے دن کمپنی میں غیر معمولی مصروفیت تھی۔ پورا ہیڈ آفس ایک اہم میٹنگ کی تیاری میں لگا ہوا تھا۔ ملک کی ایک بڑی کاروباری کمپنی کے ساتھ کئی ملین ڈالر کے منصوبے کا آخری مرحلہ تھا اور آج ہونے والی پریزنٹیشن پر سب کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ اگر یہ معاہدہ طے ہو جاتا تو کمپنی کو نئی بلندی مل سکتی تھی، اسی لیے ہر ملازم کے چہرے پر سنجیدگی صاف نظر آ رہی تھی۔ کانفرنس ہال میں خاموشی تو تھی مگر اس خاموشی کے پیچھے دباؤ اور بے چینی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ کامران ہمیشہ کی طرح میز کے سرے پر بیٹھا تمام دستاویزات کا باریک بینی سے جائزہ لے رہا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ کام کے معاملے میں معمولی سے غلطی بھی برداشت نہیں کرتا تھا۔ میں ہال کے ایک کونے میں کھڑی اپنی فائل سینے سے لگائے سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ آج بھی میں نے بہت سادہ سرمئی رنگ کا لباس پہنا تھا اور اپنے بال احتیاط سے جوڑے میں باندھ رکھے تھے۔ اب میں ہر چھوٹی بات کا خیال رکھنے لگی تھی تاکہ کسی کو مجھ پر اعتراض کا موقع نہ ملے۔ اچانک کامران نے نظریں اٹھائی اور مضبوط لہجے میں پوچھا، پریزنٹیشن مکمل ہے نا؟ اس سوال پر مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ نادیہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ سر، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، میرا لیپ ٹاپ اچانک بند ہو گیا اور لگتا ہے مین پریزنٹیشن فائل بھی خراب ہو چکی ہے۔ ہم نے کئی بار کھولنے کی کوشش کی مگر کچھ بھی کام نہیں کر رہا۔ اس کی بات سنتے ہی پورے ہال میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک دوسرے کی طرف پریشان نظریں اٹھنے لگی۔ میٹنگ شروع ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے
اور اتنے کم وقت میں نئی پریزنٹیشن تیار کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ کامران کا چہرہ مزید سخت ہو گیا۔ اس نے غصے سے میز پر رکھی فائل بند کی اور سردی لہجے میں بولا، مجھے بہانے نہیں، حل چاہیے۔ پورے ہال میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے کسی کے پاس کوئی جواب نہ ہو۔ ہر شخص نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں بھی خاموش تھی، مگر میرے ہاتھ میں ایک ایسی فائل موجود تھی جس کے بارے میں شاید وہاں کسی کو علم نہیں تھا۔ چند روز پہلے مجھے اندیشہ ہو گیا تھا کہ اصل ڈیٹا میں مسئلہ آ سکتا ہے، اس لیے میں نے احتیاطاً پوری پریزنٹیشن نئے انداز میں دوبارہ تیار کر کے اس کی ایک الگ پیکٹ کاپی بنا لی تھی۔ میں نے یہ کام کسی کو بتائے بغیر صرف اس لیے کیا تھا کہ اگر کبھی ضرورت پڑے تو کمپنی کو نقصان نہ اٹھانا پڑے۔ میں نے ہمت کر کے یہ قدم آگے بڑھایا۔ سب کی نظریں میری طرف اٹھ گئی۔ میں نے دھیرے سے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو شاید یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ کامران نے پہلی بار چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کے پیشانی پر بل صاف دکھائی دے رہے تھے۔ تمہارے پاس کیا حل ہے؟ میں نے ہاتھ میں پکڑی فائل اور اپنی فلیش ڈرائیو اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اصل فائل خراب ہونے کی خدشے کی وجہ سے میں نے چند دن پہلے مکمل پریزنٹیشن دوبارہ تیار کر کے محفوظ کر لی تھی۔ تمام اعداد و شمار بھی دوبارہ چیک کیے تھے۔ اگر یہ استعمال کر لی جائے تو میٹنگ وقت پر شروع ہو سکتی ہے۔ میرے الفاظ سنتے ہی پورے کانفرنس ہال میں حیرت چھا گئی۔ نادیہ نے بے یقینی سے میری طرف دیکھا، جبکہ کامران چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہر وقت کمزور سمجھتا تھا، آج اسی نے کمپنی کو کروڑوں کے نقصان سے بچانے کا راستہ نکال دیا تھا۔ پورے کانفرنس ہال میں بے چینی پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ کھڑا پریشان نظر آ رہا تھا، مگر ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھی۔ وہ نادیہ تھی۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کم اور مجھے قصوروار ثابت کرنے کی بے چینی زیادہ دکھائی دے رہی تھی، جیسے وہ ہر حال میں اس ناکامی کا الزام میرے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ کامران نے سخت لہجے میں میز پر ہاتھ رکھا اور کہا، کیا کسی کو اندازہ ہے کہ مہمان چند ہی منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں؟ اگر آج یہ معاہدہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو پھر کسی کے پاس اپنی غلطی کا جواز دینے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس کی آواز سنتے ہی پورا ہال خاموش ہو گیا۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ایک لفظ بھی بولے۔ تبھی نادیہ نے موقع غنیمت جان کر میری طرف اشارہ کیا اور بولی، سر، میں نے عائشہ سے کہا تھا کہ پیک اپ فائل ضرور چیک کر لے، مگر شاید اس نے توجہ نہیں دی، اس لیے یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ میرے اندر دکھ ضرور تھا، مگر اس لمحے خود کو بے گناہ ثابت کرنے سے زیادہ کمپنی کو بچانا ضروری تھا۔ کامران نے پہلی بار غصے سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا تاثر تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ غلطی میری ہی ہوگی۔ عائشہ، کیا تم کچھ کہنا چاہتی ہو؟ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا۔ میں نے بغیر گھبرائے ایک قدم آگے بڑھایا، اپنے بیگ سے ایک فلیش ڈرائیو نکالی اور میز پر رکھ دی۔ سر، اصل فائل خراب نہیں ہوئی، غلطی صرف یہ ہوئی کہ غلط ورژن کھول دیا گیا۔ مجھے چند دن پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈیٹا میں مسئلہ آ سکتا ہے، اس لیے میں نے پوری پریزنٹیشن نئے سرے سے تیار کر لی تھی۔ صرف یہ نہیں، میں نے اس منصوبے کا نیا 3D ماڈل بھی بنایا ہے، جس میں کلائنٹ کی تمام نئی ضروریات شامل ہیں۔ میری بات سنتے ہی نادیہ کا رنگ اڑ گیا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میرے پاس پہلے سے مکمل تیاری موجود ہوگی۔ اسی لمحے کانفرنس ہال کا دروازہ کھلا اور مہمان اندر داخل ہوئے۔ اب وقت بحث کا نہیں تھا۔ کامران نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر خاموشی سے فلیش ڈرائیو IT ٹیم کے حوالے کر دی۔ شاید پہلی بار اسے میرے کام پر بھروسہ کرنا پڑا تھا۔ جب میں پریزنٹیشن دینے کے لیے اسٹیج پر کھڑی ہوئی تو دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابتدا میں میری آواز ہلکی سی لرز رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد میں اپنے کام میں اتنی مہو ہو گئی کہ سارا خوف ختم ہو گیا۔ میں ایک ایک نقطے کی وضاحت اعتماد سے کرتی گئی، ہر سوال کا جواب دلیل کے ساتھ دیا اور نئی ڈیزائن کے فوائد بھی واضح کیے۔ پورا ہال خاموشی سے میری بات سن رہا تھا۔ میں نے ایک نظر کامران کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار میری اصل پہچان اس کے سامنے آئی ہو۔ شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس لڑکی کو وہ ہمیشہ کمزور سمجھتا رہا، وہ اتنے بڑے اجلاس میں سب کے سامنے اس اعتماد سے کمپنی کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ پریزنٹیشن ختم ہوتے ہی پورے ہال میں تالیاں گونج اٹھی۔ مہمانوں کے سربراہ مسٹر زبیری اپنی نشست سے کھڑے ہوئے اور مسکراتے ہوئے بولے، بہت عمدہ، ہم نے کئی کمپنیوں کی تجاویز دیکھی ہیں، لیکن جس انداز سے آپ نے جدید تعمیرات کو عملی ضرورتوں کے ساتھ جوڑا ہے وہ واقعی قابل تعریف ہے۔
آپ کی کمپنی خوش قسمت ہے کہ اس کے پاس ایسا باصلاحیت انسان موجود ہے۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ میری زندگی میں پہلی بار میری محنت کو اتنی کھل کر سراہا گیا تھا۔ کامران نے بھی میری طرف دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، شکریہ، ہمیں اپنی ٹیم پر فخر ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے مجھے اپنی ٹیم کا حصہ کہہ کر تسلیم کیا، اگرچہ اس کی آواز میں اب بھی غرور باقی تھا۔ میٹنگ کامیابی سے ختم ہوئی، معاہدے پر دستخط ہو گئے اور تمام مہمان رخصت ہو گئے۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اصل امتحان ابھی باقی ہے۔ جیسے ہی میں ہال سے باہر نکلی، راہداری میں دھیمی دھیمی سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ دیکھا تم نے، آخرکار فائدہ تو رشتہ داری کا ہی ہوا، ورنہ اتنا اہم منصوبہ کسی نئی ملازمہ کو کون دیتا ہے۔ ہاں، یتیم ہونے کا ڈرامہ الگ، اور اوپر سے گھر والوں کی ہمدردیاں بھی۔ میں نے قدم روک لیے، ہر لفظ میرے دل میں تیر کی طرح اتر رہا تھا۔ وہ لوگ میری محنت نہیں دیکھ رہے تھے، صرف میری مجبوریوں کو میری کامیابی کی وجہ بنا رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس بات کی تھی کہ ان الزام لگانے والوں میں نادیہ سب سے آگے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دفتر کی راہداری میں ابھی تک میٹنگ کی کامیابی کا چرچا تھا، مگر ہر چہرہ خوش نہیں تھا۔ میں پانی لینے کے لیے کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ چند آوازیں میرے قدم روکنے کا سبب بن گئی۔ ہم برسوں سے اس کمپنی میں کام کر رہے تھے اور یہ نئی آنے والی لڑکی ایک ہی دن میں سب کی توجہ لے گئی۔ صلاحیت کم، قسمت زیادہ ہے اس کی، آخر گھر والوں کا ساتھ جو حاصل ہے۔ میں خاموشی سے وہ سب سنتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے دل چاہا کہ پلٹ کر انہیں اپنی محنت کی ہر بات کا حساب دوں، مگر پھر ابو کی بات یاد آ گئی کہ جو لوگ تمہیں سمجھے بغیر فیصلہ کر لیں، انہیں جواب نہیں وقت دیا جاتا ہے۔ میں نے گہری سانس لی اور وہاں سے واپس مڑنے لگی۔ اتنے میں ایک مضبوط اور سنجیدہ آواز پورے کوریڈور میں گونجی، اگر گفتگو ختم ہو گئی ہو تو اب اپنے اپنے کام پر بھی توجہ دے لیجیے۔ سب نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کامران وہاں کھڑا تھا، اس کے چہرے پر وہی سختی تھی، مگر آج اس کا غصہ میری طرف نہیں بلکہ ان لوگوں کی طرف تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ان کے قریب آیا اور بولا، مجھے یہ بتائیے، آج کی میٹنگ میں آپ سب نے کمپنی کے لیے کیا کیا؟ اگر کسی نے اس پروجیکٹ کو بچایا ہے تو وہ عائشہ کی محنت تھی، نہ کہ کسی کی سفارش۔ نادیہ نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ یہ دفتر ہے، افواہوں کا بازار نہیں۔ یہاں ہر شخص کی پہچان اس کے کام سے ہوتی ہے، رشتوں سے نہیں۔ اگر آئندہ کسی نے میرے اسٹاف کی عزت پر انگلی اٹھائی تو اسے اپنی نوکری بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی سب لوگ خاموشی سے وہاں سے ہٹ گئے۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید پہلی بار اس نے بغیر کسی جھجک کے میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے چند لمحے میری طرف دیکھا، پھر بالکل معمول کے لہجے میں کہا، اپنا کام مکمل کرو، پھر میرے کیبن میں آنا۔ وہ مڑ کر چلا گیا، مگر میرے دل میں عجیب سی بے چینی چھوڑ گیا۔ کچھ دیر بعد میں اس کے کیبن میں داخل ہوئی۔ وہ شیشے کی دیوار کے سامنے کھڑا شہر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے آنے کی آہٹ سن کر بھی اس نے فوراً مڑ کر نہیں دیکھا۔ چند لمحوں بعد اس نے دھیمی آواز میں کہا، آج تم نے جو کیا اس کے لیے شکریہ۔ میں خاموش رہی۔ وہ پہلی بار میری طرف پلٹا۔ اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا، بلکہ ایک سنجیدگی تھی۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنے دنوں سے خاموشی سے اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہو۔ میں نے نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا، میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرایا، شاید میں تمہیں سمجھنے میں غلطی کرتا رہا۔ یہ ایک مختصر جملہ تھا، مگر میرے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ میں ہمیشہ یہی سمجھتا رہا کہ تم صرف ایک ذمہ داری ہو، مگر آج پہلی بار محسوس ہوا کہ تم اپنی پہچان خود بنانے کی صلاحیت رکھتی ہو۔ میں نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت باقی نہیں رہی تھی، وہاں یہ خاموش سا احترام تھا، اور شاید ایک ایسا احساس بھی جسے وہ خود ابھی تک نام نہیں دے سکا تھا۔ اور شام دفتر سے نکلتے وقت آسمان پر سیاہ بادل پوری طرح چھا چکے تھے۔ چند ہی لمحوں میں موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ میں مرکزی دروازے کے نیچے کھڑی بارش رکنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کئی راتوں کی جا کر کی گئی محنت نے پہلے ہی میرے جسم کو کمزور کر دیا تھا، اور اب ٹھنڈی ہوا میرے وجود میں کپ کپی دوڑا رہی تھی۔ میں نے دوپٹہ اپنے گردے اچھی طرح لپیٹ لیا، مگر سردی مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ تم واقعی اپنی ضد سے باز نہیں آؤ گی۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ کامران ہاتھ میں گاڑی کی چائے گھماتے ہوئے میری طرف آ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں گاڑی کا انتظار کر رہی ہوں۔ بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مجھے زور کی چھینک آ گئی۔ شاید بخار واقعی چڑھنے لگا تھا۔ اس نے ایک نظر میرے چہرے پر ڈالی،
پھر بغیر کچھ کہے میرے قریب آ گیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں سنبھال لوں گی۔ نہیں، آج نہیں۔ اس نے نہایت مضبوط مگر پہلے سے کہیں نرم انداز میں میرا ہاتھ تھاما۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے ہلکا سا انکار کیا، مگر اس نے اس بار غصہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا، ہر بات میں مضبوط بننے کی ضرورت نہیں ہوتی عائشہ، کبھی کبھی کسی پر بھروسہ بھی کر لینا چاہیے۔ اس کے لہجے کی نرمی نے میرے انکار کی طاقت چھین لی۔ چند لمحوں بعد ہم دونوں گاڑی میں تھے۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی، جبکہ گاڑی کے اندر خاموشی کا ایک عجیب سا احساس تھا۔ ہیٹر کی ہلکی گرم ہوا کے باوجود مجھے سردی لگ رہی تھی۔ میں نے سر سیٹ سے ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اچانک ایک اور چھینک آئی تو میرے ہاتھ بھی اختیار ماتھے تک چلے گئے۔ کامران نے فوراً گاڑی کی رفتار کم کی اور سڑک کنارے روک دی۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، گاڑی کیوں روک دی؟ اس نے میری طرف غور سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے اپنی جیکٹ اتار کر میرے کندھے پر رکھی۔ اس کے بعد اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ سے پانی کی بوتل نکالی، ایک بخار کی دوا میری طرف بڑھائی اور نہایت دھیمے لہجے میں بولا، مجھے معلوم ہے تم پھر انکار کرو گی، لیکن اس بار ضد نہیں، اپنے صحت کا خیال رکھو، کیونکہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو شاید میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں۔ اس کے آخری الفاظ سن کر میری نظریں بے اختیار اس کے چہرے پر جم گئی۔ پہلی بار اس نے اپنی فکر کو غصے کے پردے میں چھپانے کے بجائے لفظوں میں بیان کیا تھا، اور شاید یہی لمحہ ہمارے درمیان بدلتے ہوئے رشتے کی پہلی حقیقی شروعات تھا۔ میں نے کمزور آواز میں پوچھا، گاڑی کیوں روک دی؟ مگر اس نے فوراً جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے اپنی سیٹ سے جیکٹ اٹھا کر میری طرف بڑھا دی۔ یہ پہن لو۔ اس کی آواز مختصر تھی، مگر اس میں حکم سے زیادہ فکر چھپی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً انکار کیا، ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے میری بات سنے بغیر جیکٹ میرے کندھوں پر رکھ دی۔ ہر بات میں ضد مت کیا کرو عائشہ۔ اس نے نہایت احتیاط سے جیکٹ کا کالر درست کیا تاکہ ٹھنڈی ہوا اندر نہ جا سکے۔ اس لمحے اس کی انگلیاں بے اختیار میری گردن سے چھو گئی۔ میرے پورے وجود میں ایک عجیب سی کپکپی دوڑ گئی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ سختی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوا کرتی تھی، بلکہ یہ خاموش سی گھبراہٹ اور بے نام سی فکر تھی، جیسے وہ خود بھی اپنے بدلتے ہوئے احساسات سے خوف زدہ ہو۔ میں نے جیکٹ کو اپنے گرد مزید لپیٹ لیا۔ اس میں ہلکی سی عود اور لکڑی کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جو نہ جانے کیوں میرے دل کو عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ چند لمحے پہلے تک جو سردی میرے وجود میں اتر رہی تھی، اب وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ کسی کی موجودگی بھی انسان کو محفوظ ہونے کا احساس دلا سکتی ہے۔ گاڑی دوبارہ سڑک پر چل پڑی۔ باہر بارش مسلسل برس رہی تھی۔ شیشوں پر گرتی بوندیں اور وائپر کی یکساں آواز ماحول کو غیر معمولی خاموشی دے رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے ہیٹر کی رفتار بڑھا دی اور پھر میری طرف دیکھے بغیر پوچھا، پانی پیو گی؟ میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، نہیں، بس جلدی گھر پہنچا۔ کچھ لمحے بعد اس نے ایک ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹایا اور بڑی احتیاط سے میری پیشانی پر رکھا۔ اس کے ہاتھ کی گرمی میرے بخار سے تپتے ماتھے سے ٹکرائی تو وہ فوراً چونک گئے۔ اس کے چہرے پر واضح پریشانی ابھر آئی۔ شاید اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ میں واقعی بیمار ہوں، اور دن بھر کی اس کی سختی نے میری حالت مزید خراب کر دی تھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بہت دھیمے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ الفاظ اسی کے منہ سے نکلے ہیں۔ آپ نے کچھ کہا؟ اس نے نظریں سڑک سے نہیں ہٹائی، مگر اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ نرم تھی۔ آج میں نے تمہارے ساتھ ضرورت سے زیادہ سختی کی، شاید مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، جیسے مناسب لفظ تلاش کر رہا ہو، پھر دھیرے سے بولا، تم ہر مشکل کا سامنا اکیلے کرنے لگتی ہو، اور یہی بات مجھے بے چین کر دیتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میرے دل کی دھڑکن پہلے سے کہیں تیز ہو چکی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے اپنی غلطی تسلیم کی تھی۔ اس کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ گاڑی میں چھائی ہوئی خاموشی اب بوجھل نہیں رہی تھی۔ میرے خاموش رہنے، اس کا بار بار میری طرف دیکھنے اور پھر فوراً نظریں ہٹا لینے میں ہی نہ جانے کتنی باتیں چھپی ہوئی تھی۔ شاید ہمارے درمیان فاصلہ اب بھی موجود تھا، مگر اس فاصلے میں پہلی بار ایک اندیکھا پل بننا شروع ہو گیا تھا۔ جب گاڑی حویلی کے پورچ میں رکی تو بارش کافی حد تک تھم چکی تھی۔ میں نے جیکٹ اتار کر اسے واپس کرنا چاہی، مگر اس نے فوراً روک دیا، نہیں ابھی نہیں، پہلے اپنے کمرے میں جا کر کپڑے بدل لینا، پھر آرام کرنا۔
جیکٹ بعد میں دے دینا۔ اس کی آواز میں عجیب سے اپنائیت تھی۔ میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ گاڑی سے اتری اور چند قدم چلنے کے بعد بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی وہی بیٹھا میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ شکریہ کامران۔ پہلی بار میں نے اس کا نام کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں جوڑا۔ میرے منہ سے صرف اس کا نام سن کر اس کے چہرے پر ایک مدھم سی مسکراہٹ ابھری، مگر اس مسکراہٹ میں سکون بھی تھا اور حیرت بھی۔ اس رات بخار نے تو مجھے تھکا دیا، مگر دل عجیب سی گرمی سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی جیکٹ کی خوشبو میرے کمرے میں دیر تک محسوس ہوتی رہی، جبکہ شاید وہ بھی اپنی بالکونی میں کھڑا یہی سوچ رہا ہوگا کہ آخر وہ اس لڑکی سے بے رخی کیسے رکھ سکتا ہے جس کی معمولی سی تکلیف بھی اس کے دل کا سکون چھین لیتی ہے۔ اگلی صبح دفتر میں کامیاب معاہدے کی باتیں اب بھی ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی، جبکہ کامران اپنے کیبن میں اہم فائلوں پر دستخط کر رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور اس کا پرانا دوست حمزہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ دونوں نے رسمی باتیں کی، پھر حمزہ سنجیدہ ہو گیا۔ میں آج ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں، کامران نے قلم میز پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اتنی کیا اہم بات ہے؟ حمزہ نے چند لمحے خاموش رہ کر کہا۔ کل کی میٹنگ کے بعد سے ایک ہی بات میرے ذہن میں ہے۔ عائشہ کامران کے چہرے کی تاثیرات فوراً بدل گئے، مگر وہ خاموش رہا۔ حمزہ نے بات جاری رکھی۔ اس کی سمجھداری، اس کا وقار اور جس اعتماد سے اس نے پوری پریزنٹیشن سنبھالی، سچ کہوں تو میں بہت متاثر ہوا ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اپنے گھر والوں کو اس کے رشتے کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں۔ تم میرے دوست ہو، اس لیے مناسب سمجھا کہ پہلے تم سے بات کر لو۔ حمزہ کے آخری الفاظ سنتے ہی کامران کی انگلیاں میز پر رک گئی۔ چند لمحے پہلے تک جو چہرہ پرسکون تھا، اس پر ایک بار پھر وہی خاموش طوفان اترنے لگا، کیونکہ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ جس احساس سے وہ اتنے دن بھاگتا رہا، اب شاید اسے کھونے کا خوف اس کے سامنے حقیقت بن کر کھڑا تھا۔ حمزہ کے الفاظ ختم ہوتے ہی میں نے محسوس کیا کہ کامران کے چہرے کا رنگ ایک دم بدل گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان اتر آیا تھا جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود قلم اچانک زور سے ٹوٹ گیا اور کیبن میں چند لمحوں کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ حمزہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر شاید وہ خود بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی چند باتوں نے کامران کے دل میں کتنی ہلچل مچا دی ہے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس چیز کو اس سے چھیننے کی بات کر رہا ہو جس پر وہ خود کبھی اپنا حق ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن کسی اور کا حق بھی درست برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کامران آہستہ آہستہ اپنی کرسی سے اٹھا۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک دھیمی تھی، مگر اس دھیمے لہجے میں چھپا غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ تم نے ابھی کیا کہا؟ اس نے حمزہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حمزہ نے بے ساختہ جواب دیا، میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اگر عائشہ کی رضا ہو تو میں اپنے گھر والوں کو رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے تم سے بات کر لوں۔ یہ سنتے ہی کامران نے یہ قدم آگے بڑھایا۔ تمہیں یہ خیال آیا بھی کیسے؟ اس کی آواز اب پہلے سے بلند تھی۔ ہر لڑکی کو دیکھ کر رشتہ مانگ لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ حمزہ نے حیرت سے کہا، میں نے کوئی غلط بات نہیں کی، میں عزت کے ساتھ رشتہ مانگنے کی بات کر رہا ہوں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ کامران نے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ بات ختم کرو حمزہ، آئندہ عائشہ کا ذکر اس انداز میں مت کرنا۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی تھی کہ چند لمحوں کے لیے حمزہ بھی خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے کامران کے چہرے کو دیکھا اور ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم یہ سب کسی غیرت کی وجہ سے نہیں کہہ رہے، اصل بات کچھ اور ہے۔ تم خود بھی جانتے ہو کہ تمہارے دل میں اس کے لیے وہ احساس پیدا ہو چکا ہے جسے تم ماننے سے ڈر رہے ہو۔ یہ جملہ کامران کے لیے کسی آئینے سے کم نہ تھا۔ اس نے فوراً نظریں پھیر لی۔ یہ گفتگو یہی ختم ہوتی ہے، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ حمزہ مزید کچھ نہ بولا، خاموشی سے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جاتے جاتے وہ صرف اتنا کہہ گیا، جس دن تم اپنے دل کی بات مان لو گے، اس دن شاید بہت سی غلط فہمیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی۔ حمزہ کے جانے کے بعد کیبن میں پھر خاموشی چھا گئی۔ کامران بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ اگر واقعی کوئی اور میری زندگی میں آ گیا تو۔ اس نے فوراً انٹرکام اٹھایا اور ریسیپشن پر کہا، عائشہ کو ابھی میرے کیبن میں بھیج دو۔ چند منٹ بعد میں دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی۔ بخار کی وجہ سے ابھی بھی کمزوری محسوس ہو رہی تھی، مگر اس کے لہجے کی سنجیدگی سن کر میں فوراً آ گئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟
میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے میری طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا مگر بے چینی ضرور تھی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اس نے رک کر کہا، اگر کوئی تمہارے لیے رشتہ بھیجے تو کیا تم فوراً ہاں کر دو گی؟ میں اس سوال پر حیران رہ گئی۔ آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے صرف اتنا کہا، پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ میں نے گہری سانس لی اور پرسکون لہجے میں کہا، میں کسی بھی رشتے کا فیصلہ جلدی میں نہیں کر سکتی۔ میرے لیے عزت، اعتماد اور سکون سب سے زیادہ اہم ہے۔ میں صرف اسی شخص کا ساتھ قبول کروں گی جو مجھے سمجھ سکے، میری عزت کرے اور ہر موڑ پر میرا ساتھ دے۔ میرے الفاظ سن کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے۔ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے کہا، جس رشتے میں ہر وقت الزام، شک اور بے اعتمادی ہو، وہاں محبت زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی۔ میرے یہ الفاظ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس نہ کوئی صفائی تھی، نہ کوئی جواب۔ وہ صرف مجھے دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اسے احساس ہوا ہو کہ اس نے اپنے رویوں سے میرے دل پر کتنے زخم لگائے ہیں، اور شاید اب ان زخموں کو بھرنے کے لیے صرف معافی کافی نہیں ہوگی۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمی مگر بے حد سخت آواز میں کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا عائشہ، تمہاری زندگی کے فیصلے کسی اور کے اختیار میں نہیں جا سکتے۔ جب تک تم میرے نام سے جڑی ہو، کوئی دوسرا تمہاری طرف اس نیت سے دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ میں نے بے اختیار اس کی گرفت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن کیوں؟ آپ تو کہتے تھے کہ میں آپ کے لیے صرف ایک ذمہ داری ہوں، یہ کیسا رشتہ جسے آپ کبھی دل سے قبول نہیں کر سکتے؟ پھر آج اچانک یہ حق جتانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے اپنے ہی سوالوں میں الجھ گیا ہو۔ پھر اس نے نظریں چرا کر کہا، ہو سکتا ہے میں تمہیں وہ احساس کبھی نہ دے سکوں جس کی تم مستحق ہو، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ میں تمہیں کسی اور کی زندگی کا حصہ بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے الفاظ نے میرے دل میں جیسے کوئی زخم تازہ کر دیا۔ میں نے دکھ بھری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، یہ محبت نہیں، صرف اختیار جتانا ہے۔ انسان کسی کو اپنا کہہ تو سکتا ہے، مگر اس کے دل پر زبردستی حکومت نہیں کر سکتا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے اپنے جذبات پر پھر سختی کا پردہ ڈال دیا۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا جان لو کہ اگر آئندہ کسی نے بھی تمہارے قریب آنے کی کوشش کی تو میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سی بے بسی دیکھی۔ وہ غصے میں ضرور تھا مگر اس غصے کے پیچھے خوف چھپا ہوا تھا، شاید مجھے کھو دینے کا خوف جسے وہ خود بھی تسلیم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے آہستہ سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کیا۔ میری آنکھیں نم تھی مگر آواز پہلے سے کہیں مضبوط تھی۔ اگر کسی رشتے میں عزت، اعتماد اور آزادی نہ ہو تو وہ رشتہ صرف ایک بوجھ بن سکتا ہے۔ میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں کامران، میں ایک انسان ہوں اور میری اپنی عزت نفس بھی ہے۔ میرے الفاظ سن کر وہ جیسے ساکت رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے مزید کچھ نہیں کہا، خاموشی سے دروازہ کھولا اور کیبن سے باہر نکل آئی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس بار یہ کمزوری کے نہیں بلکہ ایک فیصلے کرنے کے آنسو تھے۔ وہی کیبن کے اندر کامران دیر تک بے حرکت کھڑا رہا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ غصے میں کہے گئے اس کے الفاظ عائشہ کے دل کو کتنی گہری چوٹ پہنچا چکے ہیں۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا مگر اس کی انا نے ہمیشہ کی طرح اس کے قدم باندھ دیے۔ وہ صرف خاموش کھڑا اپنی ہی بے بسی سے لڑتا رہا۔ اسی رات میری آنکھوں سے نیند کون سو دور تھی، اس کی ہر بات بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں نے اپنی الماری کھولی، ایک درمیانی سائز کا بیگ نکالا اور خاموشی سے اپنی ضروری کتابیں، چند کپڑے اور ضروری دستاویزات اس میں رکھنا شروع کر دی۔ دل بھاری ضرور تھا مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ میں نے کئی ہفتے پہلے احتیاطاً مختلف کمپنیوں میں درخواستیں دی۔ چند دن پہلے ایک معروف کمپنی سے تقرری کا خط بھی آ چکا تھا اور یونیورسٹی کے قریب خواتین کے ہاسٹل میں بھی میری رہائش طے ہو گئی تھی۔ شاید دل کے کسی کونے میں مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک دن مجھے اپنی عزت نفس بچانے کے لیے یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ میں کسی سے نفرت کر کے نہیں جا رہی تھی بلکہ خود کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر کبھی وہ مجھے یاد کرے تو یہ ایک مجبور لڑکی کے طور پر نہیں بلکہ ایک ایسی عورت کے طور پر کرے جس نے خاموشی سے اپنی عزت کو ہر رشتے پر ترجیح دی۔ اگلی صبح حسب معمول کامران نیچے آیا تو پورا گھر غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ نہ لانج میں تازہ پھول سجے تھے، نہ باورچی خانے سے میری آواز آ رہی تھی۔
اس نے بے اختیار ارد گرد دیکھا، پھر ملازمہ سے پوچھا، عائشہ کہاں ہے؟ ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، صاحب عائشہ بی بی آج صبح بہت سویرے اپنا سامان لے کر چلی گئی ہے۔ کامران چند لمحوں تک اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ چلی گئی؟ کہاں؟ انہوں نے کہا تھا کہ آپ وہ ہاسٹل میں رہیں گی اور نئی ملازمت بھی شروع کر رہی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر اس کے ہاتھ سے کافی کا مگ پھسلتے پھسلتے بچا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ جس شخص کو وہ ہمیشہ اپنے قریب سمجھتا رہا، وہ خاموشی سے اس کی زندگی سے نکل بھی سکتا ہے۔ ملازمہ نے آہستہ سے میز پر رکھا ایک سفید لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ خط انہوں نے بڑے صاحب کے لیے چھوڑا ہے، لیکن جاتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا کہ اگر کامران صاحب پوچھیں تو انہیں بتا دیجیے گا میں ناراض ہو کر نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے جا رہی ہوں۔ وہ لفافہ ہاتھ میں لیے دیر تک خاموش کھڑا رہا۔ پہلی بار اسے اپنی جیتی ہوئی ہر بحث بے معنی اور اپنی ہاری ہوئی محبت سب سے بڑی حقیقت محسوس ہونے لگی۔ میں نے جب حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے جانے کے بعد وہاں کیا گزرے گی، مگر اس دن کامران کو پہلی بار احساس ہوا کہ کسی کی موجودگی کی اصل قیمت اس کے چلے جانے کے بعد ہی سمجھ آتی ہے۔ وہ تیزی سے میرے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ کھولا تو ہر چیز اپنی جگہ سلیقے سے رکھی ہوئی تھی۔ نہ کہیں بکھرے ہوئے کپڑے تھے، نہ کتابیں، نہ وہ چھوٹے چھوٹے گملے جنہیں میں روز سنوارا کرتی تھی۔ کمرہ اتنا خاموش تھا کہ جیسے کبھی یہاں کوئی رہتا ہی نہ ہو۔ میز پر ایک سفید لفافہ رکھا تھا، وہ اصل میں بڑے ابو کے نام تھا، مگر میری لکھائی دیکھتے ہی اس کے قدم جیسے وہی رک گئے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے خط کھولا۔ بڑے ابو، آپ نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزت دی، اس احسان کو میں کبھی نہیں بھول سکتی، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنے فیصلوں کے ساتھ گزاروں۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس گھر میں مزید تلخیاں پیدا ہوں۔ میں اپنی نئی ملازمت اور تعلیم دونوں خود سنبھال لوں گی، براہ کرم میری تلاش مت کیجیے۔ میں کسی سے ناراض نہیں، صرف اپنی عزت نفس کو محفوظ رکھنا چاہتی ہوں۔ خط ختم ہوتے ہی کامران کی نظریں ایک ہی جملے میں ٹھہر گئی، میں مزید کسی پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ اس نے بے اختیار وہ الفاظ دہرا دیے۔ اس کے سینے میں عجیب سا درد اٹھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ یہ لفظ تو خود اسی نے کئی بار میرے لیے استعمال کیا تھا، اور انہی لفظوں نے مجھے اس سے دور کر دیا۔ وہ خالی کمرے میں کھڑا ارد گرد دیکھتا رہا۔ ہر چیز اسے میری یاد دلا رہی تھی۔ وہ میز جہاں میں اس کی ضروری فائلیں ترتیب سے رکھتی تھی، وہ کھڑکی جہاں ہر صبح تازہ پھول سجاتی تھی، وہ خاموشی موجودگی جو پورے گھر میں زندگی بھر دیتی تھی۔ اسے اچانک احساس ہوا کہ حویلی کی اصل رونق دیواریں نہیں بلکہ میری مسکراہٹ تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ جلدی سے نیچے آیا، گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور حویلی سے نکل گیا۔ پورے راستے اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، تو میں اسے نہیں جا سکتی، کم از کم ایک بار مجھ سے بات تو کرنی چاہیے تھی۔ مگر اس کے دل کی گہرائی سے ایک اور آواز مسلسل اسے ملامت کر رہی تھی، بات کرنے کا موقع تم نے کب دیا تھا؟ اسے جانے پر تم نے ہی مجبور کیا ہے۔ چند ہی دیر میں وہ اس ورکنگ ویمن ہاسٹل کے سامنے پہنچ گیا جہاں میری نئی رہائش تھی۔ میں اپنا چھوٹا سا بیگ لیے اندر جانے ہی والی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا، عائشہ۔ اس آواز میں نہ حکم تھا نہ غرور، صرف بے بسی تھی۔ میں چند لمحے کے لیے رک گئی، مگر فوراً پلٹ کر نہیں دیکھا۔ پھر آہستہ سے مڑی اور پرسکون لہجے میں کہا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ میرے سامنے آ کر رک گیا۔ چند ہفتوں میں پہلی بار اس کا چہرہ اتنا بے رونق دکھائی دے رہا تھا۔ چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ سر نفی میں ہلا دیا۔ گھر؟ کون سا گھر؟ جہاں مجھے ہر روز یہ احساس دلایا جاتا تھا کہ میں صرف ایک ذمہ دار ہوں۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ۔ میں نے گہری سانس لی۔ آپ نے ایک دن کہا تھا کہ میں آپ کی ملکیت ہوں۔ آج میں آپ کو اسی بوجھ سے آزاد کر رہی ہوں۔ اب نہ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ میری حفاظت کے نام پر مجھ پر حکم چلانے کی۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ عائشہ، بات ایسی نہیں تھی۔ پھر کیسی تھی؟ میں نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، انسان محبت سے جیتتا جاتا ہے، اختیار جتا کر نہیں۔ مجھے ایک ساتھی چاہیے تھی، مالک نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شاید اس کے پاس واقعی کوئی جواب نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے بغیر سب کچھ بدل گیا ہے۔ دفتر میں ہر چیز ادھوری لگتی ہے، گھر میں عجیب سی خاموشی رہتی ہے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم میری زندگی کا اتنا بڑا حصہ بن چکی ہو۔
میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کسی انسان کی اہمیت اس کے چلے جانے کے بعد سمجھ آنا بہت دیر سے ملنے والا احساس ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہاسٹل کے اندر چلی گئی۔ وہ دیر تک وہی کھڑا مجھے جاتا دیکھتا رہا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کاروبار کی ہر بازی جیتی جا سکتی ہے، مگر اگر کسی کا اعتماد ٹوٹ جائے تو اسے دوبارہ حاصل کرنا سب سے مشکل معرکہ ہوتا ہے۔ اگلے کئی ہفتے اسی خاموشی میں گزر گئے۔ حویلی پہلے جیسی ضرور تھی، مگر اس کی رونق کہیں کھو گئی تھی۔ کامران کام میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، مگر ہر فائل، ہر میٹنگ اور ہر خالی کرسی اسے میری یاد دلاتی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ میں اس کی زندگی پر بوجھ نہیں، بلکہ اس کے بگڑے ہوئے دنوں کا سہارا تھی۔ ادھر میری زندگی بھی آسان نہیں تھی، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ نئی ملازمت، یونیورسٹی اور ہاسٹل کی مصروفیات نے مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا۔ ایک شام مجھے ایک تعلیمی تقریب میں شرکت کے لیے جانا تھا۔ میں نے نہایت سادہ مگر مضبوط خوبصورت نیلے رنگ کا لباس پہنا، بال سلیقے سے باندھے اور ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکلی۔ جیسے ہی میں نے باہر قدم رکھا، سامنے کھڑی سیاہ گاڑی پر میری نظر پڑی۔ دروازہ کھولا اور کامران باہر آیا۔ وہ پہلے جیسا نہیں لگ رہا تھا۔ چند ہی ہفتوں میں اس کے چہرے کی سختی مدھم پڑ چکی تھی، جبکہ آنکھوں میں مسلسل جاگنے کی تھکن اور کسی کو کھو دینے کا خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور بہت نرم آواز میں بولا، عائشہ۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پرسکون لہجے میں کہا، آپ پھر یہاں آ گئے؟ میں نے سردی لہجے میں پوچھا، آپ پھر یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا ابھی بھی کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ کامران چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ پھر پہلی بار اس کے پاس نہ کوئی سخت جواب تھا، نہ غرور، نہ حکم دینے والا انداز۔ اس نے آہستہ سے میری طرف ایک قدم بڑھایا اور کہا، میں تمہیں واپس لے جانا نہیں آیا، میں خود کو بدلنے کی خبر دینے آیا ہوں۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ تھکا ہوا اور ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ہر سودا جیتا، ہر مقابلہ جیتا، مگر ایک انسان کا دل ہار بیٹھا۔ مجھے ہمیشہ لگتا رہا کہ طاقت حکم چلانے میں ہوتی ہے، لیکن تم نے سکھایا کہ اصل طاقت احترام دینے میں ہوتی ہے۔ اس کی آواز پھر بھر آ گئی۔ میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تم ہر روز میرے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی اور میں ہر بار تمہیں ایک ذمہ داری سمجھتا رہا۔ جب تم چلی گئی تو معلوم ہوا کہ میرا گھر اینٹوں سے نہیں، تمہاری موجودگی سے آباد تھا۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ دل چاہ رہا تھا فوراً سب کچھ بھلا دوں، مگر برسوں کا زخم چند لفظوں سے نہیں بھرتے۔ میں نے آہستہ سے کہا، معافی مانگ لینا آسان ہوتا ہے، مگر اعتماد واپس لانے میں وقت لگتا ہے۔ کامران نے فوراً سر ہلا دیا۔ مجھے جلدی نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی باقی زندگی بھی تمہارا اعتماد واپس جیتنے میں لگانی پڑے تو میں تیار ہوں۔ میں تم سے کوئی وعدہ نہیں مانگتا، صرف ایک موقع مانگتا ہوں کہ اپنے عمل سے ثابت کر سکوں کہ میں وہ شخص نہیں رہا جس نے تمہیں رلایا تھا۔ اسی لمحے پیچھے سے بڑے ابو اور بڑی امی بھی وہاں پہنچ گئے۔ اصل میں کامران نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا تھا۔ بڑے ابو میری طرف آئے، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور محبت سے بولے، بیٹا فیصلہ صرف تمہارا ہوگا، نہ ہم تم پر دباؤ ڈالیں گے اور نہ کامران۔ جس دن تمہیں یقین ہو جائے کہ یہ واقعی بدل گیا ہے، اسی دن فیصلہ کرنا۔ ان کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ میری رائے کو بھی اتنی ہی اہمیت دی جا رہی ہے جتنی کسی اور کی۔ اگلے کئی مہینوں میں کامران نے ایک بار بھی مجھ پر دباؤ نہیں ڈالا۔ وہ کبھی ہاسٹل کے باہر کھڑا انتظار نہیں کرتا تھا، نہ بار بار فون کرتا۔ اگر کبھی ملتا تو صرف اتنا پوچھتا، تم ٹھیک ہو؟ وہ میرے فیصلوں کی عزت کرنے لگا، میرے کام کی تعریف کرتا اور آہستہ آہستہ اپنے رویے سے ثابت کرنے لگا کہ انسان واقعی بدل بھی سکتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میرے دل کے زخم بھی بھرنے لگے۔ ایک دن کمپنی کے سالانہ پروگرام میں سب کے سامنے کامران اسٹیج پر آیا۔ اس نے مائک تھاما اور سب سے پہلے مجھ سے مخاطب ہوا۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا اعلان نہیں، اپنی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک ایسی لڑکی کی قدر اس وقت پہچانی جب وہ مجھ سے دور چلی گئی۔ اگر اس نے مجھے معاف نہ بھی کیا ہوتا تو بھی میں ساری زندگی اس کی عزت کرتا، کیونکہ اس نے مجھے انسان بننا سکھایا ہے۔ پورا ہال خاموش تھا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے قریب گئی اور کہا، محبت صرف دل جیتنے کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک دوسرے کی عزت کرنے کا نام ہے۔ اگر آج میں تمہیں یہ اور موقع دے رہی ہوں تو اس کی وجہ تمہارے الفاظ نہیں، بلکہ گزشتہ کئی مہینوں کی تمہارے عمل ہے۔
कामरान की आंखों में नमी उतर आई। इसने मेरा हाथ थामा, मगर इस बार इजाजत लेकर। यही फर्क था पुराने और नए कामरान में। चंद माह बाद दोनों खानदानों की मौजूदगी में सादगी से निकाह हुआ। इस रिश्ते की बुनियाद अना पर नहीं, बल्कि एतमाद, एहतराम और मोहब्बत पर रखी गई। निकाह के बाद कामरान ने सबके सामने मुस्कुराते हुए कहा, आज से आयशा मेरी मलकियत नहीं, मेरी जिंदगी के बराबर की शरीक सफर है। मैं मुस्कुराती। यही वो जुमला था जिसे सुनने के लिए शायद मेरी तमाम आजमाइशें जरूरी थी। वक्त के साथ हम दोनों ने मिलकर ना सिर्फ कामयाबी कारोबार संभाला, बल्कि ऐसे नौजवानों के लिए एक तालीमी फाउंडेशन भी कायम की जो माली मुश्किलात की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते थे। मैं जब भी इस सफर को याद करती तो दिल से एक ही दुआ निकलती थी कि अल्लाह हर रिश्ते को मोहब्बत के साथ एहतराम भी अता करे, क्योंकि एहतराम के बगैर मोहब्बत और अधूरी रहती है। मोहब्बत कभी इख्तियार जताने से नहीं मिलती, बल्कि इज्जत, एतमाद, सब्र और अच्छे किरदार से दिल जीते जाते हैं। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।